बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम अलैकुम दोस्तों, आज माह रमजान मुबारक की 29 तारीख है। आज आखिरी रोज़ा है। आज आप लोग आखिरी सहरी करेंगे और आज आखिरी इफ्तारी भी करेंगे। अल्लाह वालों, आज माह रमजान की 29 तारीख आ गई है। आखिरी दिन है, आखिरी बड़ा मौका है आपके पास। आज आप लोगों ने या कहारू और या अल्लाह या मोहम्मद का ये खास अमल, ये खास वजीफा अल्लाह वालों के बताए गए तरीके और तरतीब से पढ़ना है। आज माह रमजान मुबारक की 29 तारीख आखिरी इतवार का दिन है, आखिरी ताकरात है और आज आखिरी ही मौका है। उसके बाद एक साल का बहुत ही लंबा इंतजार हम सब का मुकद्दर बनने वाला है। तो अल्लाह वालों कोशिश करें कि पूरे साल का रिस्क और मालो दौलत का इंतजाम करवा लें। अब आप लोगों ने अमल किस तरीके से करना है? अव्वल तो पहले नंबर पे जो आप लोगों ने अमल करना है ये या कहारू का वजीफा है। या कहारू भी पढ़ना है और या अल्लाह या मोहम्मद भी पढ़ना है। या कहारू रब्बे करीम के 99 नामों में से एक नाम है, जिसका मतलब है बहुत ज्यादा गलबा पाने वाला, बहुत ही जबरदस्त काबू पाने वाला। अल्लाह वालों, अल्लाह का ये नाम, अल्लाह की ये सिफ्त हमें बताती है कि वो हर चीज पर मुकम्मल इख्तियार रखता है और हर मखलूक पर गलबा है। अल्लाह वालों, या कहारू पढ़ने के फायदे आज मैं आपको बताऊंगा, तो अल्लाह वालों जरा तवज्जो कीजिएगा। और आज माह रमजान की 29 तारीख है, आखिरी जो है वो इतवार का दिन है, तो लिहाजा तहम्मुल के साथ वीडियो को कंप्लीट देखिएगा ताकि इस वजीफे के जरिए अल्लाह रब्बुल आलमीन को राजी किया जा सके। वीडियो को आपने मुकम्मल देखना है, जल्दबाजी नहीं करनी। इंशाअल्लाह आज आपके दुश्मन की चीखें निकलने वाली है, आज आपकी गरीबी की चीखें निकलने वाली हैं। अगर आप में से किसी पर जादू जिन्नात के असरात हैं या फिर आपको लगता है कि किसी ने आपके कारोबार पर या आप पर बंदिश करा दी है, अगर आपके रिश्तों में रुकावट है, कारोबारी मसाइल हैं, कारोबार में रुकावट है, नौकरियां नहीं मिल रही, चलता कारोबार ठप होता चला जा रहा है, जो भी आपके मसले मसाइल हैं, आज इस अमल की बरकत से इंशाअल्लाह चुटकियों में हल हो जाएंगे। अल्लाह वालों, आज का दुश्मन आपको गोली से नहीं, जादू जिन्नात से मारता है, नजरे बद से मारता है। अगर आप किसी बुरी नजर या नजरे बद के शिकार हो चुके हैं तो आज अल्लाह रब्बुल आलमीन का ये सिफाती नाम या कहारू आप लोगों ने पढ़ना है। आज माह रमजान की 29 तारीख है, आज आखिरी रोजा है, आखिरी सहरी है। तो दोस्तों, उम्मत के लिए खास तौर पर दुआ करें, उम्मत के लिए दुआ करेंगे, अल्लाह पाक आपके लिए आसानी फरमाएगा। या कहारू और या अल्लाह या मोहम्मद को पढ़ना है। जो अल्लाह पाक पूरी दुनिया का निज़ाम चलाता है वो अपने प्यारे हबीब की ही वजह से चलाता है। अल्लाह रब्बुल आलमीन ने एक हदीस कुदसी है, उसमें इरशाद फरमाया कि ए मोहम्मद, अगर तुम्हें बनाना मकसूद ना होता तो हम इस दुनिया को भी ना बनाते। तो अल्लाह वालों, या अल्लाह या मोहम्मद इन दोनों को मिलाकर पढ़ा जाएगा। ये दोनों हस्तियां हमारी जिंदगी में आने की, हमें जिंदगी देने की और हम इबादत करें अल्लाह रब्बुल आलमीन की, यही मकसद है। तो आज इंशाअल्लाह अल्लाह पाक को या अल्लाह से पुकारेंगे, ए हमारे महबूद, और या मोहम्मद यानी अल्लाह रब्बुल आलमीन के प्यारे हबीब। तो अल्लाह वालों, या अल्लाह या मोहम्मद के जरिए अल्लाह पाक को पुकारा जाएगा। आज आप लोगों ने इस अमल को मुकम्मल आप लोगों ने करना है, तन्हाई में करना है और कोशिश करें आप लोग किसी से बात ना करें और कोई आपसे बात ना करे। जितना ज्यादा फोकस अपने वजीफे पे करेंगे अल्लाह रब्बुल आलमीन आप पर उतना ही ज्यादा रहमो करम जारी और सारी फरमाएगा। आज माह रमजान की 29 तारीख है, आखिरी इतवार का दिन है, आखिरी मौका है, आखिरी ताकरात है। तो लिहाजा इस अमल, इस वजीफे को आप लोगों ने लाजमी पढ़ना है। अगर आज भी इस अमल को नहीं पढ़ा तो अल्लाह वालों क्या रब को मुंह दिखाओगे? आज अगर अपनी बख्शिश नहीं करवाई, अपनी मगफिरत नहीं करवाई तो अल्लाह रब्बुल आलमीन को क्या मुंह दिखाओगे? अल्लाह वालों, कितनी सारी हदीसें मैंने आपको पहले भी पढ़ के बताई हैं कि जिब्रील अमीन ने नबी पाक को क्या पैगाम दिया और नबी पाक ने उस पर आमीन कहा। अल्लाह वालों, हाथ जोड़कर कहता हूं, आज आखिरी दिन है, आज इस दिन की कदर कर लो। आज कुछ वक्त अल्लाह पाक की बारगाह में सरबसुजूद होके इस अमल को कर लो। इंशाअल्लाह पूरे साल के रिस्क का बंदोबस्त हो जाएगा, पूरे साल की कामयाबियां आपकी झोली में डाल दी जाएंगी। अल्लाह वालों, फिर वैसे ही अगले दिन, जो अगला दिन है वो ईद उल फितर का है, फिर जो दिल करे वो करना, जितना आराम करने का दिल करे उतना आराम कर लेना,
لیکن آج ماہ رمضان المبارک کی 29 تاریخ آخری اتوار کے دن یہ خاص عمل، یہ خاص وظیفہ پڑھتے ہی انشاءاللہ جس چیز کی حاجت کرو گے، جس چیز پہ ہاتھ رکھو گے، وہی چیز آپ کے نصیب میں لکھ دی جائے گی۔ آج اگر کوئی بندہ بے بس ہے، لاچار ہے، مجبور ہے، پریشان حال ہے، اللہ والوں تنگ دستیوں کا سامنا ہے اور تنگ دستیاں ختم ہونے کا نام ہی نہیں لے رہی، تو آج ماہ رمضان المبارک کی 29 تاریخ آخری اتوار کے دن چلتے پھرتے پڑھ لو، صبح پڑھ لو، شام میں پڑھ لو، پورا دن پوری رات موجود ہے۔ آپ نے یہ عمل بتائے گئے طریقے سے صرف ایک بار پڑھنا ہے، آپ کی جو بھی حاجت ہے وہ ایک دن کے اندر اندر پوری ہو جائیں گی۔ اللہ والوں ماہ رمضان میں ہر کوئی تسبیحات پڑھتا ہے، اعمال کرتا ہے، رب کریم کو راضی کرنے کے لیے راتوں کو جاگتا ہے، تہجد گزار تک بن جاتا ہے، رمضان کا روزہ بھی رکھتا ہے، لیکن اللہ والوں اس کی پریشانیاں ختم نہیں ہو رہی، اس کے معاملات حل ہو کر نہیں دے رہے، تہجد گزار بھی بن جاتا ہے، پھر بھی اس کے اللہ پاک معاملات حل نہیں کر رہا۔ تو اللہ والوں آج اس عمل، اس وظیفے کو پڑھو اور پھر دیکھو آپ کی قسمت، آپ کا نصیب کون سی کروٹ لیتا ہے، اللہ پاک آپ کو کس چیز سے نوازتا ہے۔ اللہ والوں یہ عمل آج آپ کی زندگی کو چار چاند لگا دے گا، آج آپ کو وہ ملے گا جو آپ نے کبھی سوچا بھی نہیں ہوگا۔ اللہ والوں اس خاص عمل، اس خاص وظیفے کو پڑھ کے اپنی قسمت چمکا لو، پورے سال کی کامیابیاں اپنی جھولی میں ڈلوا لو۔ اللہ والوں ماہ رمضان کی 29 تاریخ ہے، آج آخری موقع ہے، آج ماہ رمضان کا آخری دن ہے، پھر پتہ نہیں اگلے سال زندہ ہو یا نہ ہو، پتہ نہیں اگلے سال اللہ پاک ہمیں موقع دے یا نہ دے۔ آج اللہ پاک کی ذات ہمیں وہ موقع دے رہی ہے، آج اللہ پاک کی ذات ہمیں نوازنے کو تیار بیٹھی ہے، لیکن اللہ والوں ہم لوگ بہت ہی زیادہ لاپرواہ ہیں۔ آج اپنی لاپرواہی کو چھوڑ کر اس خاص عمل کو پڑھیں، انشاءاللہ مصلی چھوڑنے سے پہلے آپ کی ہر حاجت پوری فرما دی جائے گی، بیٹھے بیٹھے تقدیر کے بند تالے کھل جائیں گے۔ آج ماہ رمضان المبارک کی بہاریں لوٹنے کا وقت ہے۔ رمضان کا مہینہ اللہ والوں اپنے ساتھ خوشیاں لے کر آتا ہے، رحمتیں برکتیں لے کر آتا ہے، سلامتی لے کر آتا ہے، آپ لوگوں کے لیے استغفار کے وعدے لے کر آتا ہے، بخشش لے کر آتا ہے، جہنم کی آگ آپ پر ٹھنڈی کرنے آتا ہے۔ آج عشرۂ جہنم سے نجات کا آخری دن ہے، آج اللہ والوں اپنے رب کو راضی کرنے کا آج آخری موقع اللہ پاک کی ذات آپ کو دے رہی ہے۔ آج آپ لوگ آخری سحری کریں گے، آج آپ لوگ آخری افطاری کریں گے۔ اللہ والوں اگر آج بھی ہوش کے ناخن نہیں لوگے پھر کب لوگے؟ بہت شاپنگیں کر لی یار، پورا ہفتہ پورا مہینہ ان شاپنگوں میں ہی گزار دیا۔ آج اپنی بیگم کو بھی کہہ لو کہ یار تھوڑا وقت اللہ پاک کو راضی کرنے میں گزار لو، آج تھوڑا سا قرآن پڑھ کے اللہ پاک سے مانگو، وہ رب غفور و رحیم ہے، وہ دیتا ہے، وہ راضی ہو جاتا ہے۔ ہمارے مانگنے میں فرق آ جاتا ہے، ہم مانگتے ہی نہیں۔ اللہ والوں یہ رمضان کا مہینہ الوداع ہو رہا ہے، آپ لوگوں نے بہت ساری مسجدوں میں صلاۃ و سلام الوداع الوداع ماہ رمضان بھی سن لیا ہوگا۔ اللہ والوں اب خود سوچو، ایک سال کا انتظار اور پتہ نہیں زندگی اتنی موقع دے یا نہ دے۔ آج آخری موقع ہے، آج اللہ پاک کی ذات آپ کو آخری موقع دے رہی ہے، اور اللہ والوں ہم لوگ اس موقع کا بھی فائدہ نہیں اٹھا رہے۔ آج اگر آپ لوگ چاہتے ہیں کہ اللہ پاک آپ کو نوازے، اللہ پاک آپ کی ہر بات سنے، تو اللہ والوں آج ماہ رمضان المبارک کی 29 تاریخ آخری اتوار کے دن یہ خاص عمل، یہ خاص وظیفہ صرف ایک بار اللہ والوں کے بتائے گئے طریقے اور ترتیب سے صرف ایک بار پڑھ کر دیکھیے گا، انشاءاللہ آپ کی تمام تر پریشانیاں، آپ کے تمام معاملات چٹکیوں میں حل ہو جائیں گے۔ اللہ والوں آج ہر بندہ شارٹ کٹ ڈھونڈتا ہے، آج ہر بندہ چھوٹے چھوٹے ذریعوں سے کامیاب ہونے کے موقع دیتا ہے، وہ ڈھونڈتا ہے کہ کہیں سے میں کامیاب ہو جاؤں۔ آج وہی موقع ہے، آج وہی دن ہے، آج ماہ رمضان کی 29 تاریخ ہے، تاک رات بھی ہے، تاک دن بھی ہے یار، آج مانگ لو، آج وقت ہے، آج موقع ہے۔ کیوں کسی منافقین کے چکروں میں پڑ جاتے ہو؟ پتہ نہیں کن کن کے چینلز پہ جا کر ویڈیوز دیکھتے ہو، فائدہ بھی کچھ نہیں ہوتا، کیا ملتا ہے؟ دوسروں کے چینل پہ آپ کو جاتے ہو، ویڈیو سرچ کرتے ہو، دیکھتے ہو، پوری ویڈیو دیکھتے ہو، وظیفہ بھی پڑھتے ہو، فائدہ نہیں ہوتا۔ کیوں نہیں ہوتا فائدہ؟ اللہ والوں کہیں نہ کہیں تو وہ بتانے والا بھی غلطی کرتا ہے نا۔ اسی لیے آپ لوگوں سے کہتا ہوں کہ میرے پاس تو 100% یہ ریٹ ہے،
جو بھی میرے بتائے ہوئے وظیفے پڑھتا ہے لازمی اس کے لیے آسانی ہوتی ہے. اگر آسانی نہیں بھی ہوتی وہ کمنٹ سیکشن میں مجھے بتاتا ہے کہ اس طریقے سے میں نے وظیفہ کرا, میرے لیے آسانی نہیں ہو رہی. اللہ والوں پھر میں بھی اس کے لیے وظیفہ پڑھتا ہوں, میں بھی اس کے لیے دعا کرنے کی کوشش کرتا ہوں کہ یار بس اللہ پاک تجھ سے راضی ہو جائے, اللہ پاک تم پر رحم کر دے, تم پر کرم کر دے. روزانہ نہ جانے کتنے جو ہے وہ کامنٹس آتے ہیں, سب کا جواب دیتا ہوں. کون ہے جو آج کے دور میں جواب دیتا ہو؟ جو کمانے والے ہیں وہ تو نہیں دیتے کمنٹ کا جواب, وہ تو بولتے ہم نے کام کر لیا, ویڈیو بنا دی. ہماری اپنی بھی زندگی ہے, ہماری اپنی بھی فیملی ہے, میری بھی اپنی زندگی ہے, میری بھی اپنی فیملی ہے, لیکن پھر بھی میں آپ لوگوں کو وقت دیتا ہوں. اور اللہ والوں آپ لوگ کیا کرتے ہو؟ دوسروں کی ویڈیوز دیکھنے چلے جاتے ہو, نتیجہ کیا ملتا ہے خود بتائیں. ٹھوکروں میں تو آ جاتے ہو. تو لہٰذا کوشش کریں کہ آج جو وظیفہ بتانے جا رہا ہوں اس وظیفے کو مضبوطی سے پکڑ لیں. انشاءاللہ اللہ پاک آپ پر رحم کر دے گا, اللہ پاک آپ پر شاندار کرم کر دے گا, اللہ پاک آپ کو نواز دے گا. آج ماہ رمضان کی 29 تاریخ ہے, آخری اتوار کا دن ہے. اللہ والوں جب میں عمرے میں جا رہا تھا, اسی مہینے میں گیا ہوں, دوسرے روزے کے اندر میں عمرے میں تھا, میں حرم کے آگے بیٹھا ہوا تھا. اس وقت بھی میں آپ لوگوں کو بار بار کہہ رہا تھا کہ آپ لوگوں کو اگر دعا کروانی ہے تو آپ لوگ بتا دیں. کتنے کم لوگوں نے دعاؤں کے لیے کہا. میں کتنی زیادہ ایکسائٹڈ ہو کر گیا تھا کہ اپنے 10-20 ہزار کم سے کم جو میرے دیکھنے والے سننے والے ان کے لیے دعا کروں گا. افسوس 1000 لوگوں نے بھی دعا کے لیے نہیں کہا. اللہ پاک بس ہمیں سمجھنے کی توفیق عطا فرمائے. انشاءاللہ اللہ پاک پھر مجھے لے جائے تو پھر میں آپ لوگوں کو میسج کروں گا, کامنٹ کروں گا کہ آپ لوگ رابطہ کریں, لیکن کوئی رابطہ کرنے کو تیار نہیں ہے. میں لائیو آیا تو آپ لوگ لائیو جو ہے وہ اس کو دیکھنے کو تیار نہیں تھے, حرم شریف کو. اللہ پاک بس سمجھنے کی توفیق عطا فرمائے. اللہ والوں یہ غفلت, یہ پریشانیاں, یقین کریں اس نے ہمیں کہیں کا نہیں چھوڑا. آج جو عمل بتانے جا رہا ہوں, جو عمل آج آپ لوگوں کو دینے جا رہا ہوں, انشاءاللہ اس عمل کے ذریعے اپنے اللہ پاک کو راضی کرنے کی کوشش کرنا. میرا اللہ پاک انشاءاللہ راضی ہو جائے گا. آج ماہ رمضان کی 29 تاریخ ہے اور آخری اتوار کا دن ہے. آج آخری روزہ ہے. اللہ والوں یہ خاص وظیفہ صرف ایک بار پڑھ کر دیکھیے گا, بڑا ہی خوش قسمت ہوگا وہ بندہ. اللہ والوں بڑا خوش قسمت ہوگا وہ بندہ جو آج اس ویڈیو پر آئے گا. یعنی اللہ پاک آپ کے لیے آسانی کرنا چاہتے ہیں. اگر آپ لوگ بھی چاہتے ہیں کہ اللہ پاک آپ پہ رحم کر دے, اللہ پاک آپ پر کرم کر دے, تو پھر آج ماہ رمضان کی 29 تاریخ آخری اتوار کے دن, آج آخری روزے کو یہ عمل, یہ وظیفہ صرف ایک بار پڑھ کر دیکھیے گا. انشاءاللہ میرا اللہ پاک آپ سے راضی ہو جائے گا. آئے وقت کی نزاکت کو مد نظر رکھتے ہوئے آج کے اس خاص عمل, اس خاص وظیفے کی طرف چلتے ہیں. اس سے پہلے اگر آپ لوگ ابھی تک اس چینل پر نئے ہیں اور آپ لوگوں نے ابھی تک ہمارا یہ چینل سبسکرائب نہیں کیا تو خدا رے چینل کو بھی سبسکرائب کریں, ویڈیو کو لائک اور شیئر کریں. ایسے بہت سے وظائف, بہت سے اعمال آپ کے حوالے ڈیلی بیسس پر کرتا رہوں گا. اب اللہ والوں آپ لوگوں نے کیا کرنا ہے, آج ماہ رمضان کی 29 تاریخ ہے, آخری اتوار کا دن ہے. سب سے پہلے آج کی خاص اور خصوصی دعا کر لیتے ہیں. آپ لوگوں نے آمین ضرور بولنا ہے. اے میرے مالک و مولا, تو تو رحمان ہے, تو رحیم ہے, تو کریم ہے, تجھے تیری شان کریمی کا واسطہ. میرے مولا تجھے تیرے حبیب سے محبت کا واسطہ. میرے مولا تجھے 6 مہینے کے ننھے علی اصغر کا واسطہ. میرے مولا جو بے روزگار ہیں روزگار عطا فرما, جو تنگ دست ہیں, جن کے گھر میں پریشانیاں ہیں, جن کے گھر میں لڑائی جھگڑے بہت سارے ہوتے ہیں, میرے مولا ان کے گھر پر نظر کرم اور نظر رحمت فرما. میرے مولا جو بیٹیاں رشتوں کے انتظار میں بیٹھی ہوئی ہیں, بہترین رشتوں کے اسباب پیدا فرما. جو میرے بھائی کا کاروبار چلتے چلتے ٹھپ ہو چکا ہے, میرے مولا ان کے کاروبار میں دوبارہ ترقی اور عروج کامیابی عطا فرما دے. میرے مولا مرنے سے پہلے اپنے حصے کا کام کرنے کی توفیق عطا فرما. میرے مولا 5 وقت کی نماز پڑھنے کی توفیق عطا فرما. ہمارے ان گناہوں کو معاف فرما دے جو گناہ ہماری دعاؤں کی قبولیت کے درمیان میں آ جاتے ہیں. میرے مولا ہمارے ان گناہوں کو بخش دے جن سے ہم لوگ ناکامیاب ہوتے ہیں. مرتے وقت کلمہ طیبہ پڑھنے کی توفیق عطا فرما. خاتمہ بالخیر عطا فرما. سیدھے ہاتھ میں نامہ اعمال پکڑنے کی توفیق عطا فرما. قبر میں منکر نکیر کے سوالات میں آسانی فرما. نبی پاک کی شفاعت عطا فرما. نبی پاک کو پہچاننے کی توفیق عطا فرما. میرے مولا اہل بیت کے ساتھ جڑنے کی توفیق عطا فرما. قرآن روزانہ پڑھنے کی توفیق عطا فرما. قرآن کے مطابق اپنی زندگی گزارنے کی توفیق عطا فرما. نبی پاک کی سنتوں کو زندہ کرنے والا بنا دے.
میرے مولا بالخصوص غزہ اور فلسطین کے مسلمانوں کی مدد فرما، وہاں پر رہنے والے، وہاں پر بسنے والے تمام مسلمانوں کی خیر فرما۔ میرے مولا بالخصوص اہل بیت کے اوپر اپنا خاص نظر کرم اور نظر رحمت فرما دے، ہمیں ہمیشہ ان کا غلام رکھ۔ آمین 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 یا رب العالمین۔ اللہ والوں ایک بار کمنٹ سیکشن میں اپنے پورے نام کے ساتھ آمین ضرور لکھیے گا، ہو سکتا ہے کہ یہ ویڈیو ہزاروں لوگوں تک جائے اور آپ کی آمین اللہ رب العزت کو پسند آ جائے تو ہم سب کا بیڑا پار ہو جائے گا۔ اب اللہ والوں آپ لوگوں نے اپنے خاص مقصد کو ذہن میں رکھتے ہوئے باوضو مصلی پر بیٹھ کر سب سے پہلے نبی کریم رؤوف الرحیم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی ذات پاک پہ درود پاک پڑھنا ہے۔ درود پاک آپ کوئی سا بھی پڑھ سکتے ہیں، آپ صلی اللہ علیہ محمد پڑھ لیں، آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پڑھ لیں، یا پھر آپ لوگ نماز والا درود ابراہیمی پڑھ لیں۔ اللہ والوں درود پاک آپ لوگ اگر درود ابراہیمی پڑھیں گے تو یہ زیادہ بہتر رہے گا، یعنی نماز والا پڑھیں گے تو سب سے افضل رہے گا۔ ایک بار حصول برکت اور ثواب کی نیت سے میرے ساتھ بھی پڑھ لیجئے گا۔ اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد کما صلیت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انکا حمید مجید۔ اللہم بارک علی محمد وعلی آل محمد کما بارکت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انکا حمید مجید۔ درود پاک پڑھتے ساتھ ہی فوری طور پر آپ نے سب سے پہلے اپنے خاص مقصد کی نیت کرنی ہے، کیونکہ جب بھی کوئی وظیفہ پڑھا جاتا ہے وہ کسی نہ کسی مقصد کے لیے، کسی نہ کسی حاجت کے لیے، کسی نہ کسی بیماری کے لیے، کسی نہ کسی پریشانی کے لیے پڑھا جاتا ہے۔ اب کوئی بیمار بیٹا ہے، کوئی روزگار کے لیے پریشان ہے، کوئی نیا گھر چاہتا ہے، کوئی قرض سے نجات چاہتا ہے، کوئی بیٹی کا نصیب روشن کرنا چاہتا ہے، کوئی بیٹی کے حالات کو بہتر بنانا چاہتا ہے۔ جس کی جو بھی حاجات ہے اپنے الفاظ میں نیت کریں اور فوری طور پر ایک بار اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم پڑھ کر وظیفے کا آغاز کرنا ہے۔ تعوذ اور تسمیہ پڑھنے سے تمام شیطانی اثرات ختم ہو جاتے ہیں، اور جو کام اللہ کے نام سے شروع کیا جاتا ہے اس میں خیر ہوتی ہے، اس میں برکت ہوتی ہے، اس میں سلامتی ہوتی ہے، اس میں کامیابیاں ہوتی ہیں۔ اسی لیے آپ نے سب سے پہلے تعوذ اور تسمیہ پڑھ کے وظیفے کا آغاز کرنا ہے، اور اب یوں محسوس کرنا ہے جیسے دنیا جہان سے آپ کا تعلق ختم، آپ روضہ رسول کی جالیوں کے قریب بیٹھ کر اس خاص عمل، اس خاص وظیفے کو پڑھ رہے ہیں۔ اب اللہ والوں آپ نے سب سے پہلے نمبر پر جو وظیفہ پڑھنا ہے وہ وظیفہ رب کریم کے ایک نام کا وظیفہ ہے۔ یہ وظیفہ رب کریم کو اتنا پسند ہے، اتنا پسند ہے کہ جب کوئی بندہ رب کی بڑائی بیان کرتا ہے، جب کوئی بندہ رب کی عظمت کو بیان کرتا ہے تو رب راضی ہو جاتا ہے۔ رب کریم کو اپنی عظمت اتنی پسند ہے کہ دن میں 5 بار اذان بلند کی جاتی ہے، اور ہر اذان میں 6 بار اللہ اکبر کی تکبیر بلند ہوتی ہے۔ اللہ اکبر اللہ اکبر اللہ اکبر کی صدائیں لگائی جاتی ہیں۔ اگر رب کریم کو یہ ذکر پسند نہ ہوتا تو آج اذان میں 6 بار آواز نہیں آتی، 6 بار اللہ اکبر ایک اذان میں نہیں پڑھا جاتا۔ ہر نماز کی جب بھی پوزیشن چینج کی جاتی ہے اللہ اکبر پڑھا جاتا ہے۔ اللہ والوں آج آپ نے پہلے نمبر پر جو وظیفہ پڑھنا ہے وہ وظیفہ اللہ اکبر کا وظیفہ ہے۔ اللہ اکبر یہ رب کی عظمت ہے، یہ رب کی بڑائی ہے۔ اگر آپ کا کوئی دوست ہو اور اس کا کوئی دوست ہو جو کہ کسی اونچی پوسٹ پر ہو، آپ اس کی تھوڑی سی تعریف کریں، جو اس کے اندر چیز موجود بھی نہ ہو آپ اس کو کہیں، وہ آپ کے ہی گن گانے لگ جائے گا، آپ کا ہر کام کر کے دے گا۔ یہ تو رب ہے جس کی صفت ہی ان اللہ علی کل شیء قدیر ہے۔ وہ رب آپ کو کیوں نہیں نوازے گا، وہ آپ کو عطا کیوں نہیں کرے گا؟ سوچیں، بات صرف ہماری ہے، ہمارے اندر کوتاہی ہوتی ہے اور ہم دوسروں کے اندر کوتاہی ڈھونڈنے لگ جاتے ہیں۔ ہم کہتے ہیں ہم تو وظیفہ بہترین انداز میں پڑھتے ہیں لیکن ہمیں فائدہ نہیں ہوتا۔ اللہ والوں اپنے سینے پر ہاتھ رکھ کر ایک بات بتاؤ، قرآن فائدہ نہیں پہنچائے گا تو پھر کیا فائدہ پہنچائے گا؟ اگر آپ کو قرآن نے فائدہ پہنچانا بند کر دیا ہے تو خود سوچ لیں آپ لوگ کس صف میں کھڑے ہیں۔
اللہ والوں، مسلمان تو کیا کافروں کو بھی قرآن فائدہ پہنچاتا ہے، تو آپ کو کیوں فائدہ نہیں پہنچائے گا؟ بس توکل رب پہ کریں اور مانگیں، دیکھیں رب آپ کو کتنا عطا کرے گا۔ جب آپ لوگ اللہ پاک کی بڑائی بیان کریں گے، اللہ پاک کا ذکر بیان کریں گے، رب کی تسبیح کریں گے، تو رب آپ کے معاملات کو بہتر کر دے گا، بہتر نہیں بہترین کر دے گا۔ آپ لوگوں نے اللہ اکبر کو کس طریقے سے پڑھنا ہے ذرا دھیان سے ملاحظہ کریں۔ اللہ اکبر ایک بار ہو گیا، اللہ اکبر دو بار ہو گیا، اللہ اکبر تین بار ہو گیا۔ اس طرح سے آپ نے اللہ اکبر کو ہاتھوں کی انگلیوں پر پڑھ لیں یا تسبیح کے دانوں پر پڑھ لیں۔ آپ نے اللہ اکبر کو صرف اور صرف 11 بار پڑھنا ہے، 11 بار یعنی 11 ٹائمز آپ لوگوں نے اللہ اکبر کو پڑھنا ہے۔ جب آپ کے منہ سے اللہ اکبر نکل رہا ہو، جب آپ کی زبان اللہ کا ذکر کر رہی ہو، اللہ اکبر ادا ہو رہا ہو، آپ دل ہی دل میں رب کریم سے مانگیں، رب سے فرمائیں، رب کریم سے ضد کریں۔ رب کریم کی بڑائی کو جب آپ بیان کریں گے اور دل ہی دل میں جب مانگیں گے تو میرا رب آپ کو ضرور نوازے گا۔ میرے رب کو تڑپنا بہت پسند ہے، میرے رب کو رونا بہت پسند ہے۔ آپ لوگ روئیں، اور نبی پاک نے تو یہاں تک فرمایا اگر رونا نہ آئے تو رونے جیسی شکل ہی بنا لو۔ دیکھیں اس نبی کو ہمارا کتنا خیال ہے، وہ نبی ہم پر کتنا غفور و رحیم ہے، وہ کتنا ہم پر رحمان ہے، کتنا رعوف ہے۔ بس ہم لوگ خود دیکھیں کہ ہم لوگ کس طرح سے مانگتے ہیں، کس طرح سے نمازیں پڑھتے ہیں، کس طرح سے اعمال کرتے ہیں۔ اگر اپنے اوپر غور کریں تو ہمیں خود اندازہ ہو جائے گا کہ ہم لوگ اپنی زندگی کہاں اور کیسے گزار رہے ہیں۔ اللہ اکبر پڑھنے کے بعد آپ لوگوں نے پھر دوسرے نمبر پہ کیا کرنا ہے؟ جب پہلے اللہ اکبر پڑھ لیں، اس کے بعد قرآن پاک کی بہت ہی خاص صورت ہے جو کہ 100% تمام مسلمانوں کو یہ صورت زبانی یاد ہوگی۔ یہ صورت بچوں کی زبان پر رٹی ہوئی ہوتی ہے، اور سورۃ الفاتحہ کے بعد سب سے زیادہ پڑھے جانے والی صورت ہی سورۃ الاخلاص ہے۔ آپ لوگوں نے سورۃ الاخلاص کو پڑھنا ہے۔ یہ سورت کی اتنی قدر و قیمت ہے، اتنی فضیلت و برکت ہے کہ اس کے ہر زبر زیر پر 10 نیکیاں لکھ دی جاتی ہیں۔ آپ نے سورۃ الاخلاص کو پڑھنا ہے۔ سورۃ الاخلاص وہ رب کریم کا ذکر الہی ہے جس میں رب کی وحدانیت بیان کی گئی، جس میں رب کی بے نیازی بیان کی گئی، جس میں واضح ہے نہ وہ کسی کا باپ نہ وہ کسی کا بیٹا، اس کا کوئی کفو نہیں، اس کا کوئی ہمسر نہیں، اس کا کوئی جوڑ کا نہیں۔ آپ نے اس سورت کو صرف اور صرف 3 بار پڑھنا ہے۔ کس طریقے سے پڑھنا ہے ذرا دھیان سے ملاحظہ کریں۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم، قل هو اللہ احد اللہ الصمد لم یلد ولم یولد ولم یکن لہ کفوا احد۔ یہ ایک بار ہو گیا۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم، قل هو اللہ احد اللہ الصمد لم یلد ولم یولد ولم یکن لہ کفوا احد۔ یہ 2 بار ہو گیا۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم، قل هو اللہ احد اللہ الصمد لم یلد ولم یولد ولم یکن لہ کفوا احد۔ یہ 3 بار ہو گیا۔ اس طریقے سے سورۃ الاخلاص کو ہاتھوں کی انگلیوں پر پڑھ لیں یا تسبیح کے دانوں پر پڑھ لیں، صرف 3 بار، 3 ٹائم صرف 3 بار پڑھنا ہے۔ کتنا وقت لگے گا؟ 11 بار اللہ اکبر پڑھنے میں اور 3 بار سورۃ الاخلاص پڑھنے میں کتنا وقت لگے گا؟ اب آپ لوگوں نے تیسرے نمبر پہ جو عمل کرنا ہے وہ عمل بھی بہت خاص ہے۔ یہ عمل یا اللہ یا محمد کا ہے۔ ایک بار رب کریم کا جب نامی یا اللہ پڑھا جاتا ہے تو رب کی رحمتیں متوجہ ہو جاتی ہیں، اور جب یا محمد پڑھا جاتا ہے جو کہ رب کے پیارے محبوب کا نام ہے، جب رب اور رب کے پیارے محبوب کو پڑھا جاتا ہے، ان 2 ناموں کو ملا کر ایک زبان میں کر پڑھا جاتا ہے، ایک سانس میں پڑھا جاتا ہے۔ جس بندے سے رب راضی ہو جائے، رب کا محبوب راضی ہو جائے، دنیا کی کون سی طاقت اس سے اس کی کامیابی کو چھین سکتی ہے؟ آج آپ لوگوں نے اس خاص عمل کو پڑھنا ہے، بتائے گئے طریقے سے پڑھنا ہے۔ جو طریقہ میں بتاؤں گا اس کے حساب سے پڑھیے گا، انشاءاللہ فائدہ ہی فائدہ ہوگا۔ یا اللہ یا محمد دونوں کو ملا کر پڑھا تو 1 بار ہو گیا، یا اللہ یا محمد دونوں کو ملا کر پڑھا تو 2 بار ہو گیا، یا اللہ یا محمد دونوں کو ملا کر پڑھا تو 3 بار ہو گیا۔ اس طریقے سے یا اللہ یا محمد ہاتھوں کی انگلیوں پر پڑھ لیں یا تسبیح کے دانوں پر پڑھ لیں، یا اللہ یا محمد کو صرف اور صرف 11 بار 11 ٹائمز پڑھنا ہے۔
پہلے آپ نے اللہ اکبر پڑھا، پھر سورۃ الاخلاص پڑھی، اب یا اللہ یا محمد پڑھا، اب آخر میں یعنی چوتھے نمبر پہ جو عمل کرنا ہے وہ عمل بہت خاص ہے۔ یہ اللہ پاک کی ایک صفت ہے یا قہارو، لیکن اس کو پڑھنے کا ایک خاص طریقہ ہے، اس طریقے کو سماعت کریں انشاءاللہ کامیابی ہی کامیابی ہوگی۔ یا قہارو صلی اللہ علیہ وسلم، یہ ایک بار ہو گیا۔ یا قہارو صلی اللہ علیہ وسلم، یہ 2 بار ہو گیا۔ یا قہارو صلی اللہ علیہ وسلم، یہ 3 بار ہو گیا۔ اس طریقے سے آپ نے یا قہارو صلی اللہ علیہ وسلم آپ لوگ جب پڑھیں گے، ان دونوں کو ملا کر پڑھیں گے تو آپ کو خود پتہ چلے گا کہ رب کا فضل کیا ہے۔ یا قہارو کا جو لفظ ہے، جو یہ رب کی صفت ہے، لوگ اس سے ڈرتے ہیں کہ یا قہار یعنی کہ ایک قہر ڈھانے والے، ایک قہر ڈھانے والے، قہر دینے والے۔ اللہ والوں، یہ جو صفت ہے یا قہار، یہ اللہ پاک نے منافقوں کے لیے بنائی ہے، یہ صفت رب کی کافروں کے لیے ہے۔ ہمارے لیے تو اس صفت کے اندر بھی اللہ پاک کی رحمت ہے، کیونکہ جو بندہ یا قہارو پڑھتا ہے سارے شیطانی اثرات اس کے اوپر سے جل جاتے ہیں، تمام رکاوٹیں بندشیں جل جاتی ہیں اور اس کے کام جو ہے وہ ہونا شروع ہو جاتے ہیں۔ آپ لوگوں نے چوتھے نمبر پہ یا قہارو صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو صرف ہاتھوں کی انگلیوں پر پڑھ لیں یا تسبیح کے دانوں پر پڑھ لیں، صرف 70 بار 70 ٹائمز پڑھنا ہے، صرف 70 بار پڑھا جائے گا۔ اور آپ لوگ یا قہارو صلی اللہ علیہ وسلم بھی پڑھ سکتے ہیں، صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم بھی پڑھ سکتے ہیں، جو درود شریف پڑھنا چاہیں وہ اس کے ساتھ پڑھ سکتے ہیں۔ اللہ پاک میرا سنانا آپ کا سننا اپنی پاک بارگاہ الہی میں قبول و منظور فرمائے۔ آپ لوگ ایک بار پھر وظیفہ سماعت کر لیں کس طریقے سے کرنا ہے۔ پہلے نمبر پہ اللہ اکبر پڑھا، دوسرے نمبر پہ سورۃ الاخلاص، تیسرے نمبر پہ یا اللہ یا محمد، اور چوتھے نمبر پہ یا قہارو صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم۔ اول آخر کم سے کم 3 بار تو درود ابراہیمی پڑھیے گا، ضرور پڑھیے گا۔ اور آج ماہ رمضان کی 29 تاریخ ہے اور یہ مہینہ بھی ختم ہونے جا رہا ہے، تو کوشش کریں جو وظیفہ بتایا گیا ہے اسی طریقے سے پڑھیں، جو آپ کو وقت بتایا گیا ہے اسی وقت میں پڑھیں۔ ویسے تو وقت کی کوئی پابندی نہیں ہے، صبح پڑھ لیں، شام میں پڑھ لیں، سحری میں پڑھ لیں، افطاری میں پڑھ لیں، فجر، ظہر، عصر، مغرب، عشاء کسی بھی نماز کے بعد، تہجد میں بھی اس عمل کو پڑھ سکتے ہیں، لیکن ضرور پڑھیے گا، کیونکہ آج ماہ رمضان کی 29 تاریخ ہے، آج آخری دن ہے، آج آخری موقع ہے، شاید آج چاند نظر آ جائے گا اور پھر صبح شوال کی جو ہے وہ پہلی تاریخ ہو جائے گی اور عید الفطر اسٹارٹ ہو جائے گی۔ تو اللہ والوں، آج تھوڑا سا موقع رب کے لیے نکال لیں، آج تھوڑا سا موقع اللہ پاک کو دے دیں، انشاءاللہ اللہ پاک آپ سے راضی ہو جائے گا۔ اللہ پاک تو ویسے ہی راضی ہو جاتا ہے، یہ بندے ہی ہیں جو راضی نہیں ہوتے۔ اللہ پاک میرا سنانا آپ کو سننا اپنی پاک بارگاہ الہی میں قبول و منظور فرمائے۔ دوران گفتگو کوئی غلطی کوتاہی ہو گئی ہو، اللہ پاک اپنے شان خدا کے ساتھ معاف فرمائے۔ انشاءاللہ پھر ملاقات ہوگی، اپنا بہت سارا خیال رکھیے گا۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔